ये मेरी पिछली दो जुमेरातें गुजरी हैं, उसका मैं छोटा छोटा निचोड़ बता रहा हूं, मजीद तफसीलात आप जरूर सुनिएगा। हमें एक चीज अहम चाहिए, मुझे भी आपको भी, वो है बरकत। बरकत कसरत बहुत है, क्या ख्याल है? इतना बड़ा 5,000 का नोट है और इतना बड़ा 1,000 का नोट है, उससे बरकत हट गई है, उससे बरकत हट गई है। और जब बरकत हट जाती है फिर नोट बड़े होते हैं और उनकी हैसियत कमजोर हो जाती है। जब बरकत हट जाती है, अल्लाह से बरकत मांगे, बरकत मनवाएं। बास जगहों पे बरकत है। एक मैं पोस्ट शायद हमारी टीम निकाल के अभी दे दे, हमारे पास अकाबिर के एतमाद में एक पोस्ट डाली थी हमने। एक जगह है, एक जगह वहां जो जनाजा रख के पढ़ा जाए उसकी बख्शिश हो जाती है। बकायदा हमने उसकी किताब का हवाला, जगह का हवाला दिया है। यह हमारे एक निज़ाम है यो अबकरी में, अकाबिर पर एतमाद। जगह है, उसमें बरकत है। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा, इस किले में बरकत है, खोंटे में बरकत है, जहां भैंस गायें बांधते हैं। मैं यहां बांधता हूं तो बरकत है, यहां से हटाता हूं तो बरकत नहीं है। मुझे एक दुर्वेश सहबे नजर की बात याद है पुरानी। कहा, ये मजंग जहां आप बैठे हैं इस जगह में बरकत है। कुछ शख्स ऐसे होते हैं, उनके साथ बरकत होती है। हमारे यहाँ गुलबर्ग में एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, एक साहब के नाम से मशहूर है। लोग कहते थे, हाजी साहब अपना सिर्फ नाम दे दें, आपका हिस्सा डाल देंगे। क्यों? आपका नाम आते ही हमारी हर चीज में बरकत हो जाने। और ऐसा ही था, जो भी उनका नाम में कारोबार में किसी चीज में हिस्सा डालता था, अल्लाह का नाम कि अल्लाह उसमें बरकत डाल देता था। और वही शख्स जब इस दुनिया से रुखसत हुआ, सारी बरकतें समेट के साथ ले गया। पर याद रखिएगा, आप समेट के साथ नहीं ले जाएंगे, परेशान ना हो। वो कैसे? मैं किस दलील की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं? मेरे पास दलील है। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो अफराद के लिए हैं, एक फर्द तक होती हैं। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो अकवाम के लिए, कौमों के लिए होती हैं। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो खानदान के लिए होती हैं और नस्ल दर नस्ल चलती हैं। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। जिसको कमली वाले के नाम की, अल्लाह के नाम की बरकत मिल जाएगी। जो बरकत वाले अमाल मैंने गुज़िश्ता जो जुमेरातों में बताए हैं, आज भी अर्ज कर रहा हूं। आज गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। आज बरकत का जो मजमून है उसकी तीसरी और आखिरी जुमेरात है। आइंदा जुमेरात हमारा एक और मजमून होगा। आइंदा जुमेरात कौन सी जुमेरात शुरू हो रही है? सूरत इखलास वाली 11 जुमेरातें, लड्डू वाली 11 जुमेरातें हर साल जो होती हैं। ये 3 जुमेरातें बरकत वाली हैं। अगर इनको हम समझ लें और मैं समझ लूं, आपसे ज्यादा मोहताज हूं, तो ये ऐसा मजमून आपके ऊपर, मेरे ऊपर खुलेगा कि नस्लों में बरकत होगी। फिर हम चले भी जाएंगे, जाना तो है, चले भी जाएंगे। औलाद ये नहीं कहेगी कि बाप गया था, भाई गया था, मां गई थी, बहन गई थी, दादी नानी गई थी, बरकत अपने साथ ले गई थी। ये नहीं कहेंगे। जाने का गम तो होगा, पर बरकत के जाने का गम नहीं होगा, बंदे के जाने का गम जरूर होगा। ये जो अमाल मैंने आपको बताए हैं, हमने पिछले जुमेरात, उससे पिछली जुमेरात
ہم نے بسم اللہ وعلی برکات اللہ کا ورد کیا تھا، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ورد کیا تھا۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، ایک ہے انفرادی ورد، ایک ہے اجتماعی۔ نامعلوم اس مجمع میں کون ہے، کوئی غوث ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی درویش ہے، کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے ورد کی وجہ سے ہمارا ورد بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے مجمع میں جایا کرو، وہ مجمع جو خیر کے مجمع ہیں، بھائی چلنے دو اس کو، وہ مجمع جو خیر کے مجمع ہیں، ان بڑے مجمع میں جایا کرو۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنی برکت ہوگی، اتنی رحمت ہوگی۔ ایک درویش تھے، ایسے ان کی محفل لگی تھی، آپ جیسے مخلص جیسے بیٹھے ہیں، عاشق آپ جیسے ایسے بیٹھے تھے۔ تو آپ میں سے انہوں نے فرمایا، کون آیا ابھی نیا نیا محفل میں، کون آیا؟ دیکھا تو ایک جوان تھا، اس نے کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا، ہاں ہاں تم آئے ہو، ادھر آؤ۔ کون سا عمل تو نے ابھی کیا ہے؟ تیرے آنے سے محفل میں دو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ایک مشک کی خوشبو آئی ہے، ایک نور ہی نور پھیل گیا تیرے آنے سے۔ اس نے نہ گردن جھکا دی، پھر پوچھا، فرمایا واقعہ ایسا ہے، محفل میں بتانے کا نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو علیحدہ بتا دوں۔ ہاں ہاں، اس نے کان میں بتایا۔ ایک گناہ کا موقع تھا، اس گناہ کے موقع میں میں نے اپنے بدن پہ گندگی لگا لی، انہیں نفرت ہوئی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، ندی پہ گیا، اپنے آپ کو دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا، آپ تک چل کے آتے آتے کپڑے خشک بھی ہوئے، ابھی گیلے بھی ہیں، یہ انہوں نے گیلا پن دکھایا، بس یہی عمل کیا۔ فرمایا تیرے اس عمل سے پوری محفل میں مشک کی خوشبو پھیل گئی ہے، اور تیرے اس عمل سے پوری محفل میں نور آ گیا ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہا، لوگوں کسی فقیر درویش کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو، نامعلوم کوئی ایسا آئے جس کے پاس مشک بھی ہو اور نور بھی ہو، اور تم مشک اور نور کی وجہ سے اس کی برکتیں پا جھولیاں بھر کے آباد اور شاد ہو جاؤ، آباد اور شاد ہو جاؤ۔ ان محفلوں کی قدر کیا کرو، جیسے یہ تسبیح خانے کی محفل ہے، ان کی قدر کیا کرو۔ ہمیں دو چیزیں چاہیے، برکت چاہیے، عافیت چاہیے، اور جس کو برکت مل جائے عافیت اس کو خود مل جاتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں فلاں محکمے میں بھرتی ہوا ہوں، انہوں نے ایک لکڑی کا کالا صندوق بھی دیا ہے، ایک پائپوں والی چارپائی بھی دی ہے، ایک بوٹ بھی دیے ہیں، ایک وردی بھی دی ہے، ایک فلاں بھی دیا ہے، ایک فلاں بھی دیا ہے، اور فلاں بھی دیا ہے، سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ بس میں نے کہا یہی برکت ہے، جب برکت مل جاتی ہے پھر سب کچھ مل جاتی ہے، جب برکت مل جاتی ہے پھر سب کچھ مل جاتا ہے، اور جب برکت نہیں ملتی پھر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ہم نہ گھر بیٹھ کے روز آپس میں مذاکرہ تعلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی گھر والے بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک رات واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہوا کہ کبوتر کے بچے تھے، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھا، کسی نے اٹھا کے اس کو غیر محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، ان بچوں کو بلی کھا گئی۔ جس نے رکھا تھا، ان کو اٹھایا تھا، وہ گرا، اسے اچھی خاصی چوٹ لگی، مجھے کہنے لگے وہ گرا ہے، اسے چوٹ لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پانی گرا ہوا تھا ماربل پہ، پتھر پہ، میں وہاں سے پھسل گیا۔ بات مجھے سمجھ نہ آئی، کل کا واقعہ بتا رہا ہوں، گرا وہ پرسوں ہے۔
میں اللہ سے مانگتا رہا یا اللہ اس واقعے کو میرے اوپر کھول دے، اور دل ہی دل میں وہی دعا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا. ایسے پڑھتا رہا اپنے ذکر کے ساتھ. اچانک میری نظروں کے سامنے ایک منظر آیا. اچانک دیکھا کہ وہ بچوں کی چیخیں تھیں، چلانا تھا. بس میں نے فوراً اسے فون کیا جس سے کہا تھا نا کہ بچے اٹھا. میں نے کہا بچوں کا کیا بنا، کہاں ہے؟ کہہ رہی جی میں نے تو وہ گھونسلے میں رکھے تھے، فلاں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ان کو بلی اٹھا کے دے گئی اور اس کو سزا ملی اس کی. میں نے ان سے کہا سب سے، میں نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، کسی بے زبان کی بد دعا کہیں کھا نہ جائے. زبان انسان کی بھی اور بے زبان کی بھی بد دعا نہ کھا جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، اپنا ملک املاک، اپنی پراپرٹیاں پھر انسان بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے. وہ چیز جسے جوڑ جوڑ کے بنایا تھا نا، وہ پھر خوش ہوتا ہے بیچنے پہ کہ یہ اگر بک جائے گی تو میری جان چھوٹ جائے گی. کیوں؟ معصوم کی بد دعا سے برکت ہٹ جاتی ہے، معصوم کی بد دعا سے عافیت ہٹ جاتی ہے. معصوم کی بد دعا سے ہمیں برکت چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ ہمیں برکت چاہیے، کہاں سے ملے گی اور کیسے ملے گی؟ اور ہمارے بڑوں نے برکت کو تلاش کیا، برکت کو تلاش کیا، اور ایسا تلاش کیا. آقا نے فرمایا، میرے حضور کملی والے نے فرمایا، کوئی شخص گھر سے نکلے تو برکت والے بولوں کے بغیر نہ نکلے. اور جتنے بھی برکت والے بول ہیں ان سب سے پہلے بسم اللہ ضرور آتی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ ضرور آتی ہے. اور جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، آسمان سے فرشتہ ایک آواز دیتا ہے. اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات سنتی ہے. کائنات کی ساری مخلوقات سنتی ہے. اس آواز میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو صرف 2 بتاتا ہوں. تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور بھی بتاؤں تجھے ہدایت دی گئی. کفایت کی گئی. کفایت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ضرورت ہو وہ تیری غیب سے اللہ پوری کر دے. جو بھی ضرورت ہو تیری غیب سے پوری ہو جائے گی. تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا، تو کسی کا منگتا نہیں رہے گا، تو کسی کا سائل نہیں رہے گا. تیری ضرورت ہمیشہ پوری ہوگی. اور تیری حفاظت کی گئی. ہاں، آپ کو علم ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد 35 بار محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ لکھتا ہے، اس کے فائدوں میں ایک بات ہے، ذرا غور سے سننا، توجہ سے. اس کے فائدے جتنے بھی ہیں ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تیری برکت میں برکت عطا فرمائے گا. کیا مقصد؟ تجھ سے برکت کبھی چھینی نہیں جائے گی. اللہ تیری برکت میں برکت عطا فرمائے گا. اس کے فائدوں میں یہ بات بڑی اہم ہے. اور جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اس کی برکت میں برکت ہوتی ہے. برکت میں. انس بن مالک فرماتے ہیں جب دروازے سے باہر نکلتے تو پھر یہی دعا پڑھتے تھے. اور ایک شخص نے میری حضور کو دیکھا، آپ نے جب سواری میں قدم رکھا تو یہی دعا پڑھی. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دیکھا، آپ جب سوار ہوتے یہی دعا پڑھتے. اور فرمایا شیطان کو ناکام کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ضرور کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا پھر جب بھی کوئی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بس حضرت علی کرم اللہ وجہ حیدر کرار فرمایا کہ جو کوئی گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھ لے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی حفاظت اس کے ذمے ہو جاتی ہے. فرشتہ آ جاتا ہے. ہماری زندگی میں سے بسم اللہ نکل گیا. جب بسم اللہ نکل گیا تو برکت نکل گئی. ہماری زندگی میں سے بسم اللہ نکل گیا. فرمایا جو کوئی نکاح کرے اور نکاح پہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے نکاح میں برکت دیتے ہیں. اور نکاح کی برکت کیا ہے؟ بیٹے، رزق، دلوں کا جوڑ، آپس کی محبت، جھگڑے ختم اور طلاقوں کی شرح ختم. اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور فرمائے جو گھر میں داخل ہو کہ سلام قل ہو اللہ اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، شیطان، کالے جنات، کالی چیزیں کہتی ہیں نکلو اس گھر سے. ہمارا اس گھر میں نہ کوئی واسطہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے. اور آقا نے فرمایا جب تم گھریلو کام کرو، گھر کے کام کرو، حتیٰ کہ چراغ بجھاؤ، چراغ جلاؤ تو بسم اللہ کہہ لیا کرو. اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیدار ہوتے تھے، وضو کرتے تھے، کوئی کام بھی ہوتا تھا اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت علی تشریف لے جا رہے تھے، ایک دشمن نے گھات لگائی ہوئی تھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، دشمن کا وار خطا ہوا، دشمن تائب قدموں میں گرا اور پوچھا کہ میرا وار آج تک کبھی خطا نہیں ہوا، آپ سے کیسے خطا ہوا؟ فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی. بسم اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی سواری کا کبھی حادثہ نہیں ہوا، اس کی وجہ؟ فرمایا میں بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں. دعا سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعا سے پہلے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، دعاؤں سے پہلے، کھانے کی دعا سے پہلے بسم اللہ وعلا برکات اللہ، بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، قافلہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا، دور تا حد نظر کوئی پانی نہیں تھا. تو حضرت ابن عمر نے دعا پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری چشمہ جاری کر دیا. اور یہی واقعہ ہوا کہ حضرت عمر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو تھے، حضرت عمر نے دعا پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، ڈاکو اندھے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے ایک دعا سکھائی، میں وہ دعا پڑھتا ہوں تو میرا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس دعا کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کے لیے نکلتا ہوں تو بسم اللہ کے ساتھ نکلتا ہوں. دو چیزیں مجھے وہاں ملتی ہیں، ایک مجلس میں برکت ملتی ہے، دوسری نورانیت ملتی ہے. بسم اللہ اپنی زندگی میں بسم اللہ. حضرت جنید بغدادی ایک سفر میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، آپ نے دعا پڑھی جس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ، ڈاکوؤں کے دل میں روب بیٹھ گیا، انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا. حضرت ذوالنون مصری دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، سواری ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ دعا پڑھی، کشتی کنارے لگ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کہیں عدالت میں ہوتا ہوں، یہاں کہیں میرا درس ہوتا ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ،
اللہ میری دو چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں، ایک علم میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسرا زبان میں اثر رکھتے ہیں۔ ایک علم میں اضافہ، دوسرا زبان پہ اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب میں یہ بسم اللہ پڑھتا ہوں نہ دشمن کا خوف نہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن میں والدہ نے تاکید کی بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، فرماتے ہیں اس کی برکت سے رب نے مجھے بے برکتی سے بچایا، حادثوں سے بچایا، حادثوں سے بچایا۔ بول بدل گئے، بول بدل گئے، بول بدل گئے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے خاندان میں گالیاں بہت ہیں، کہا کہ یہ بات بھی آپ کے درس کے بعد سمجھ آئی کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاں عمومی جب خوش ہوں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، مذاق ہوں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، ناراض ہوں تو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تو کہا جب بچے کو ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں اصول ہے کہ اس کی ہر بندہ اس کو گھٹی لگاتا ہے، دودھ پڑا ہوتا ہے انگلی میں دودھ لگا کے اس کے ہونٹوں کو لگا دیتے ہیں ہر بندہ، اور ساتھ کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں۔ کہا میں بیٹھا تھا، جو بھی آیا تو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا ساتھ، خاندان والے بھی خوش ہو کے گالیاں دے کے اس کو گھٹی لگائی، کیونکہ رواج میں ہے خوشی میں بھی گالی، غم میں بھی گالی، مذاق میں بھی گالی، ناراضگی میں بھی گالی۔ اس کو گھٹی ہی گالیوں کی لگی ہے، گالیوں کی لگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خیال کرنا اپنے بچے کو سوچ سمجھ کے گھٹی دینا، سوچ سمجھ کے دینا، سوچ سمجھ کے دینا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں میرے شاگرد میرے علمی باتیں سب یاد رکھتے ہیں۔ جب یہ بسم اللہ کی دعا پڑھتا ہوں میرے شاگرد میری ساری علمی باتیں یاد رکھتے ہیں، جو مجھ سے سنتے ہیں کبھی بھولتے نہیں، جو مجھ سے سنتے ہیں کبھی بھولتے نہیں، بھولتے نہیں۔ حضرت بشر حافی ان کے شاگردوں نے بتایا میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اللہ کے نام کی بسم اللہ کی دعا پڑھتا ہوں، اللہ کسی نہ کسی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا خواب، انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اسے ہر شر، ہر دشمن، ہر آفت، ہر تکلیف سے بچاتا ہے۔ جاگ رہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو کام بسم اللہ سے شروع کرو گے بسم اللہ پہ ختم کرو گے۔ تو شاگردوں نے پوچھا آقا کیا ملے گا؟ فرمایا ہر قدم پہ کامیابی ملے گی۔ ایک جگہ میں اسی نہ پوسٹ بھی پڑھی ہے، ویڈیو پڑھی ہے، لیکن اس میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے کمہار کا کام کرتے ہیں اب بھی، کہتے ہیں کہ میرا ابا بہت کھاتا تھا اور بہت کام کرتا تھا۔ کہ لگے ایک ربڑی والے کے پاس گیا، اس کا تھال بچا ہوا تھا، سخت بارش ہو گئی، کیچڑ ہو گئی، موسم خراب ہو گیا، اس کے پاس تھوڑے سے گاہ کا ایک تھال بچا ہوا تھا۔ ابے نے پوچھا کتنے کا لے گا سارا تھال؟ سارا تھال کتنے کا دے گا؟ اس نے کہا اتنے کا۔ خیر اتنے میں طے ہو گیا۔ ابا اندر بیٹھ کے کھانا شروع ہوا، گھر لے جاؤں گا، 2 بیویاں ہیں، بچے بہت سارے ہیں، تو میرے ذمہ کیا آئے گا؟ تو ابے نے وہاں کھانا شروع کر دیا، سارا تھال کھایا، انگلی سے چاٹا کہ اللہ کی نعمت رزق ضائع نہ ہو، انگلی سے چاٹا۔ کہنے لگا میرا ابا جب ڈکار دیتا تھا گلیوں میں لوگ کہتے تھے کٹا جا رہا ہے، بڑا ڈکار دیتا تھا ابا، بڑا ڈکار دیتا تھا۔
اور کہا کہ جب میرے ابے کے ساتھ ایک بندے نے کہا ہم آپس میں شراکت کرتے ہیں، ابے نے کہا تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ابے نے کہا اچھا تو صرف مجھے مٹی پوری کر. خچر ایک خاص مٹی ہوتی ہے کمہار کی، ہر مٹی سے برتن نہیں بنتا، تو صرف مٹی پوری کر. تو اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ ایک خچر مٹی کا لاتا آتا تو اگلا خچر برتن بن چکے ہوتے تھے. ابے کا بھائی جو ہے وہ مٹی کو رساتا تھا، ابا چاک میں بیٹھتا تھا، نیچے پاؤں ابے کا چل رہا ہے، کمہار کا نا چاک اسے کہتے ہیں، نیچے پاؤں چل رہا ہے، برتن بن رہے ہیں اور برتن ایک طرف رکھے جا رہے ہیں. کہہ رہے تیسرے دن اس نے اسے ہاتھ باندھ لیے، کہہ رہے جو جتنے خچر دیے وہ بھی تیرے، کوئی حساب نہیں، میری جان چھوڑتے کو رب دا واسطہ ہی میری جان چھوڑ. میں نے پوچھا کہ ابے کے پاس کیا گر تھا؟ کہا ابے کے منہ میں بسم اللہ بہت تھی، بسم اللہ بہت تھی. ابا بسم اللہ پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ ابا تھا. میں نے بڑھاپے میں ابے کو دیکھا تھا اس وقت گٹے گورے موگے ہن، گھٹنے، جوڑ، کمر، ہر چیز ابے کی ختم ہو گئی تھی. میں نے آخری عمر میں ابے کو دیکھا تھا. پر ابے کی زندگی میں یعنی اتنا کام. خچر، گدھے اور خچر میں فرق ہے. خچر کا بڑا، مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بنانا، کرنا. کہا کہ جو کام 5 دنوں میں ہوتا تھا میرا ابا 1 دن میں کرتا تھا. بعض اوقات 8 دنوں کا کام 1 دن میں کرتا تھا. 8 دن کا کام 1 دن میں کرتا تھا. اور ابے کے منہ میں بسم اللہ بہت تھا، بسم اللہ بہت. اور بسم اللہ کے ساتھ تو فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ تو اللہ کی نوری نورانی مخلوق شامل ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. میں پھر منت کروں گا، درخواست کروں گا، اپنی زندگی میں بسم اللہ شامل کریں، بسم اللہ شامل کریں. اور اگر زندگی سے بسم اللہ نکل گئی ہے، پھر ایک وقت آئے گا یا میری زندگی میں یا پھر میری نسلوں میں زندگی میں رب برکت چھین لے گا. آپ کو ایک انوکھا واقعہ چشم دید آنکھوں دیکھا سنا. ایک گھرانہ تھا، درمیانے طبقے کا تھا. ایک گھرانہ تھا، درمیانے طبقے کا تھا، درمیانے طبقے کا. ایک دیوار کے ساتھ درمیانہ گھرانہ تھا، بہت اونچے طبقے کا تھا. اس گھرانے میں بسم اللہ والے اعمال تھے، اس گھرانے میں بسم اللہ والے اعمال نہیں تھے. دولت بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ دور کر دیتی ہے. مجھے ایک بندے کے الفاظ یاد ہیں، اگر مجھ پہ حالات نہ آتے تو میں خدا کو بھی بھول گیا تھا. آپ نبی کی بات کیا کرتے ہیں، میں تو خود خدا کو بھول گیا تھا. یہ الفاظ ہیں اس کے، میں خدا کو بھول گیا تھا. اور یہ بات ہے آج سے کوئی 22 سال 23 سال پرانی. مجھے یاد ہے وہ گاڑی میں مجھے لے جا رہے تھے ایک ہسپتال میں، اور میں ان کے بچے کو گھٹی دینے جا رہا تھا، مجھے یاد ہے. اور کانوں میں اذان دینے جا رہا تھا، کانوں میں اذان، کہ اگر مجھ پہ حالات نہ آتے، کرائسس نہ آتے، معاشی نظام میرا کمزور نہ ہوتا، تو آپ تو نبی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو اللہ کو ہی بھول گیا تھا، اور آپ نے مجھے اللہ اس کو رسول کو یاد کروایا. دولت، مال، اقتدار زیادہ آ جائے تو پھر انسان بسم اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہم سے اللہ اپنا نام نہ چھینے. میری زندگی لوگوں کی کہانیاں سنتے سنتے گزری ہے، واقعات سنتے سنتے میری زندگی گزری ہے. میری زندگی کے واقعات میں ایک چیز مجھے بہت زیادہ تجربے میں آئی ہے، اور وہ میں آپ کو سنا دوں.
کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تسبیح خانے کی نسبت تھی، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تسبیح خانے کی نسبت کے بعد رب نے زبان پہ اپنا نام جاری کر دیا، نماز تسبیح ذکر کی شکل میں. پھر کوئی ایسا موڑ آیا تسبیح اور تسبیح خانے سے، وساوس اور بدگمانیوں نے، اس کے بعد پھر اسی حالت میں ہوں کہ میرے زبان سے اللہ نے اپنا نام چھین لیا. میں چاہوں تو نہیں چل سکتا، چاہوں تو نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ چھن گیا. اور یہ احساس بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے نام چھنتا ہے، پھر لذت چھنتی ہے، پھر زندگی میں حالات اور پریشانیاں گھیر لیتے ہیں. اللہ سے مانگا کریں، میں بھی آپ بھی، اللہ اپنے نام کی لذت اور اپنے نام کا شوق اور اپنے نام کا ذوق اور اپنے نام کی محبت اور اپنے نام کا تعلق مجھ سے نہ چھیننا. اللہ مجھ سے نام نہ چھیننا. میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہونے کے بعد لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. بڑا مال، بہت دولت، بہت سواریاں، بہت گاڑیاں، بہت کچھ ہوتا ہے، پر سجدے چھن جاتے ہیں. لقمے نہیں چھینتے، سجدے چھن جاتے ہیں. اللہ پاک اپنا نام چھین لیتا ہے، اپنے نام کی لذتیں، اپنے نام کا تکرار چھین لیتا ہے. حضرت ابن عباس نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو. حضرت عباس، ان کے بیٹے نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی، بیٹا اگر تو چاہتا ہے تیری روزی میں برکت ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھے، کبھی ذلت اور رسوائی کا واسطہ نہ پڑے، تو جب بھی گھر سے نکلا کر بسم اللہ پڑھا کر. جب بھی گھر سے نکلا کر بسم اللہ پڑھا کر. حضرت خواجہ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، جو ہر کام میں بسم اللہ پڑھے شیطان کا وار اس پہ نہیں چلتا. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ قرآن کی تلاوت کر، بسم اللہ پڑھ اللہ کا نام لے، یہ چیز تیرے دل کے زنگ کو اتار دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ اللہ کے حصار میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ کے حصار میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. حضرت سفیان ثوری ہر مجلس کے علم کا آغاز بسم اللہ سے فرماتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کی باتوں میں تاثیر بہت ہوتی ہے، فرمایا میری باتوں کی تاثیر نہیں، یہ دراصل بسم اللہ کی تاثیر ہے. میری باتوں کی تاثیر نہیں، یہ دراصل بسم اللہ کی تاثیر ہے، بسم اللہ کی. اللہ اکبر. حضرت ذوالنون مصری کشتی میں سوار تھے، طوفان آیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا، رب نے اس کشتی کو پار اتار دیا اور طوفان سے نجات دے دی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جو ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا اس کے پیٹ میں نور اترتا جائے گا، نور اترتا جائے گا، اس کے نوری لقمے ہوں گے. آؤ پھر آج میں نوری لقمے کے 11 فائدے بتا دوں. درود پاک پڑھیں. نوری لقمے کے فائدے بتا دوں. درود پاک پڑھا، صرف چند لمحوں کے لیے اسم ذات اللہ، اللہ، اسم ذات اللہ اپنے دل کو رکھیں تصور میں. سنیں ذرا غور سے، اب میری بات تھوڑی سی غور سے سن لیجئے. میں نے ایک کباڑیے کی دکان، پرانے چیزیں جو خریدتے ہیں، جا رہا تھا. اس کی ایک لوہا تھا موٹا، اس میں ہتھوڑے مار رہا تھا، اس پہ زنگ کی تہ در تہ جمی ہوئی تھی. ہتھوڑے مارنے سے زنگ اتر رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا، میں کہ یہ اللہ کے نام کے ذکر کی ضربیں لگ رہی ہیں. اور مارتا تھا، مارتے 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 ایک وقت آیا، ایک وقت اس کو ہتھوڑے مارنے کے بعد بھی کوئی اس کے اوپر سے زنگ کے چھلکے، زنگ کے ٹکڑے نہ اترے.
اور اندر سے خالص لوہا بولا. زنگ کی آواز اور تھی, لوہے کی آواز اور تھی. ہم تصور کریں, مولا میرے دل پہ زنگ لگا ہے نافرمانیوں کا, تجھ سے دوری کا, تیرے حبیب کی محبت, عشق, محمد آل محمد, اصحاب محمد کے تعلق سے دوری کا. اے اللہ زنگ لگا ہے, تیرے نام کی ضربیں لگاؤں گا, تیرے نام اسم ذات اللہ کا نور کی ضربیں لگاؤں گا, اس دل پہ لگاؤں گا, اس دل پہ, اور تو میرے دل کے زنگ کو اتارے گا. جب اترے گا زنگ, چڑھے گا رنگ, آئے گا ڈھنگ. اترے گا زنگ, چڑھے گا رنگ, اس کے رنگ میں رنگا جاؤں گا. پھر اس سے عشق کرنے کا آئے گا ڈھنگ. اپنے دل کو پکڑیں, بائیں طرف دل ہے, پکڑ کے نا سر جھکا کے اس کباڑیے کی طرح ذرا جذبوں کے ساتھ لفظ اللہ کی ضربیں تو لگائیں. اللہ آمین. جل جلالہ. اب ایک چیز محسوس کریں, اس کے نام میں مزہ آتا ہے. ایک درویش تھے, ان کو اللہ کے نام کی اتنی لذت مل گئی تھی, ان کو لوگ نا جان بوجھ کے پھیکا دودھ دیتے تھے پتہ چلانے کے لیے. وہ اللہ کہہ کے گھونٹ بھرتے تھے, کہا واہ اللہ کے نام کی لذت سے میرا ہر گھونٹ میٹھا ہو گیا. یہ لذت ملتی ہے, اس کو ملتی ہے جب اس کو زندگی میں اپنے مرشد کی نظر اور دعا اور نگاہ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی محنت کر لے. ہے تھوڑی سی محنت, اور وہ اس کو ملتی ہے جس کو اپنے مرشد پہ 100% شک نہ ہو, 100% یقین ہو. یہ اس کو ملتی, اس کو ملتی. میں کل حجویری محل میں تھا منگل کے دن, پرسوں, اچانک گیا, ان کو پتہ نہیں تھا, زیر زمین چلا گاہوں کے لیے. ظہر کی نماز کے بعد میں نے سب کو مسجد میں جمع کیا, ان کو ایک خاص عمل دے کے آیا, اور ایک بات میں نے ان سے کہی, حجویری محل کی ایک بات کہی, ایک بات میں نے کہا اپنے آپ کو فنا کر دو. 3 درجے میں نے بتائے جو اللہ والوں سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, آج آپ کو بھی بتا دو. پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ, اپنے آپ کو مرشد میں فنا کر. میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی اوقات نہیں, چاہے دنیا کا جتنا بڑا با تدبیر بھی ہوں, مالدار بھی ہوں, عقل مند بھی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ, پہلے مرشد میں فنا ہو, پھر فنا فی الرسول, پھر اللہ تجھے اپنے کملی والے محبت عشق میں فنا کر دے گا, پھر فنا فی اللہ, پھر اللہ کی محبت میں فنا ہوگا. پھر جو آخری درجہ ملے گا وہ ہے بقا باللہ. اور وہ جو بقا باللہ کا درجہ ہے نا, اس کے بارے میں فرمایا بلیا اسی مرنا نہ ہے, گور پیا کوئی اور, قبروں میں کوئی اور جاتا ہے, ہم کہاں مریں گے.
फना पहले कर दे आपने। शेख बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया तो कहने लगा, हजरत बैत फरमा दें, पर ऐसे नहीं बैत करूंगा, आपसे इश्क करूंगा, आप में फना होना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने बैत करके फरमाया क्या काम करता है? कहा हजरत बैल पालता हूं, फिर उन्हें बेचता हूं, बड़े नस्ली बैल। आपने फरमाया एक बैल पाल, उससे इश्क कर, उससे प्यार कर, वो तेरी आवाज पे आए, वो तेरे साथ मोहब्बत करे, वो तेरे साथ उन्स करे, वो तेरे बगैर न खाए ना पिए, इश्क कर, मेरा हुक्म है। कहा हजरत मैं तो इन इश्क से निकल के आपके इश्क में आया हूं, तो मैं जो हम कह रहे हैं वो कर, अगर मुझसे इश्क है तो मेरी मान। उसने कहा ठीक है, साल के बाद आना। साल के बाद आया तो वो भी था, साथ बैल भी था। ये क्यों लाया? उन्होंने कहा सरकार आपने खुद तो फरमाया इश्क कर, मेरे बगैर ना चलता है ना सांस लेता है, मेरे बगैर ना खाता है ना रहता है। कहा वाह वाह, और उस बैल की खूबियां बताई कि इसके अंदर मेरे साथ इश्क की ये खूबियां, मेरे साथ इश्क की ये खूबियां, ये खूबियां, ये खूबियां। आपने फरमाया अब बता बैल से इश्क करेगा मुझसे? उन्होंने कहा जी आपसे। फरमाया अपने हाथों से इस बैल पे छुरी चला और लंगर में खिला। एकदम चीखा, सरकार आपका हुक्म सर आंखों पे, भाई इस बंदे को यहीं पकड़, आपका हुक्म सर आंखों पे, पर ये छुरी मुझसे ना चलवाए, मेरा बस नहीं है। फरमाया इसलिए तो इश्क करवाया था, हर मजाजी इश्क पे छुरी चलाऊंगा और हकीकी इश्क दिलवाऊंगा। हाँ, हर वो इश्क जो अल्लाह के गैर का इश्क है उस पे छुरी चलाऊंगा। मुझसे इश्क करना है जी, इसको छुरी चला, ज़बह कर, तकबीरात पढ़ और लंगर में खिला दे। हुक्म था, कांपते कांपते छुरी चलाई, उसके बाद गिर पड़ा। 1 महीने तक सेहतयाब नहीं हुआ, बीमार हो गया। दवा दारू करते करते महीने के बाद निढाल कमजोर पकड़ के लाए, हजरत आपका खादिम है। आप पूछा किससे इश्क चाहता है? सरकार आपसे इश्क चाहता हूं। फरमाया हाँ, अब जैसे इस बैल से इश्क किया था अब मुझसे कर। उसने कहा हजरत बैल से क्यों करवाया, पहले ही अपने आप से करा दें। कहा तुझे इश्क करने का तरीका सिखाया था, इश्क करने का तरीका सिखाया था कि जानवर से तो इतना इश्क है, किसी अल्लाह के दोस्त से कितना इश्क करना चाहिए। कहा बैल मारता भी था, कहा मारता था। कहा बाज़ औक़ात ऐसी जगह पेशाब करता था जहां तू नहीं चाहता था, पाक जगह हां करता था, गोबर करता था, क्या क्या करता था। कहा उसकी सारी चीजें बर्दाश्त करता था। कहा किस लिए? कहा उसका इश्क था। कहा यहां इश्क सीख, इसी तरह जिस तरह तूने बैल से इश्क किया, बर्दाश्त करके इश्क सीख चल। ये इश्क फकीर सिखाते हैं, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। ये इश्क, ये बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह के नाम, ये फुकरा सिखाते हैं। और सिखाते उस वक्त हैं जब अपने आप को 100% हवाले कर दें, 100% हवाले कर दें। और जो 100% हवाले नहीं करेंगे फिर क्या होगा? एक आमले का बाग था, आमले का मुरब्बा होता है, आमले का बाग था। माली गया, आमले नीचे गिरे हुए थे पक कर, उसने आमले उठाने चाहे तो आमले ने पूछा किस लिए उठा रहे? कहा तेरा मुरब्बा बनाऊंगा। अच्छा फिर क्या होगा? कहा बादशाह के दस्तरखान पे सोने चांदी के वर्क, सोने चांदी के प्लेटों में सजा तू जाएगा और बादशाह के दस्तरखान की जीनत बनेगा। अच्छा कमाल है। उसने कहा मुझे उठाओ, पर उठाने से पहले दस्तरखान तक पहुंचाने के लिए करोगे क्या? उसने कहा तुझे, तेरे अंदर है खटास, तुझे खूब उबालूंगा, फिर तुझे सुइयों से चोपूंगा, तेरे अंदर की खटास निकलेगी, फिर चीनी के शीरे में डालूंगा, तेरे अंदर मिठास भरूंगा, फिर दस्तरखान पे। कहा ये इतने मरहले मुशक्कत के मैं नहीं बर्दाश्त करता।
کوئی شارٹ کٹ نکال. انہوں نے کہا شارٹ کٹ نہیں ہے, عشق میں شارٹ کٹ نہیں. انہوں نے کہا میں برداشت نہیں کرتا. اس نے بار بار کہا کوئی نہیں, تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اس کے بعد تجھے اعزاز بہت ملے گا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا چلو تیری مرضی. اگلے آملے کے درخت کے پاس پہنچا, آملے کا اٹھانے لگا تو پوچھا کون, کیوں؟ اس نے ساری کہانی سنائی, اس طرح تیرے پر مشقت تھوڑی سی اور اسی طرح ہوگا. اس نے کہا اگر مجھے بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے ورقوں, سونے چاندی کے پلیٹوں, جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے, سونے چاندی کی پلیٹوں کے ساتھ اگر میرا ہے تو پھر یہ تھوڑی سی مشقت کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے مربع بنایا, آملہ بنایا, بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچا. کچھ عرصے کے بعد کہا کہ وہ آملہ خشک ہو گیا ہوگا جس نے مجھ سے دوستی نہیں کی تھی, اس کو اس نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد بوریوں میں بھرا, بوری کے بعد پنساری کو دیا. پنساری نے آملہ, ہریڑ, بہڑا ملا کے دوا بنائی اور وہ قبض کشا دوا بن گئی. دوا تو بنی اور قبض کشا دوا بنی. اور وہاں کیا تھا, وہاں سونے چاندی کے دسترخوان, سونے چاندی کے ورقوں سے سجنا تھا. اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دو, پھر تھوڑی سی اگر ناگواریاں آئیں تو وہ نگاریوں کو سمجھو کہ اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے. اور ساری عمر ابو جہل کے تانے ملیں گے. ابو جہل کے, میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا. یہ یرموک اردن میں ہے. سامنے ایک چھوٹی سی تار تھی, اس نے کہا یہ اسرائیل ہے, سامنے بالکل آمنے سامنے. اور مجھے ایک منظر میں ڈوب گیا. وہیں کھڑے کھڑے غزوہ یرموک, خالد بن ولید جن کو میرے حبیب کملی والے نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ایک گھوڑ سوار آیا, دھول اڑتی ہوئی, تیز رفتار, کئی راتوں کا سفر کرتے, اور اس نے نامہ بر ایک خط دیا. خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا خالد بن ولید سپہ سالار نہیں آج کے بعد, وہ معزول ہے. آج کے بعد ابو عبیدہ بن جراح, ان کا مزار بھی وہیں گئے ہم, ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد آرمی چیف سپہ سالار ہیں. بس ایک دم نقشہ بدل گیا. کئی لوگوں نے کہا خالد یہ تجھے خدمت کا صلہ ملا, یہ تیری محبت کا صلہ ملا, یہ تیرے عشق کا صلہ ملا, جو آج کے بول بھی ہیں اور قیامت تک یہی رہیں گے. لکھ لینا میری بات کو, آج نہیں قیامت تک یہی بول رہیں گے. جس کو بھی کسی خدمت سے ہٹا کے کسی دوسری خدمت میں ڈالا یا کہا کہ ابھی آپ آرام کریں, اس کو یہ بات سننے کو نہ ملے تو کہنا جھوٹ ہے. یہی تیری خدمت کا صلہ ملا, یہی تیری وفاؤں کا صلہ ملا. ایسی صلہ ہوتا ہے, یہاں کوئی وفا نہیں, یہاں کوئی خدمت نہیں, یہاں خود غرضیاں ہیں, یہاں دنیا داریاں ہیں, اور یہ ہیں. یہی سب کچھ خالد بن ولید کو سننے کو ملا. پر خالد بن ولید نے اپنا دھڑا نہیں بنایا. میرا ایک گمان ہے خالد بن ولید اپنا دھڑا بناتے تو اکثریت خالد بن ولید کے ساتھ ہوتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پتہ انہوں نے کیا سوال, ساری باتیں سننے کے بعد صرف ایک جواب دیا. پہلے سپہ سالار تھا, اب سپاہی ہوں, اور سپاہی بن کے میں لڑتا رہوں گا. اور سپاہی بن کے لڑے, اور پھر میں ان کے ایک اور ملک میں گیا. ان کے مزار پہ خاموش مجھے پھر واقعہ یاد آیا. میں ایک اور ملک میں ان کے بیٹے کے مزار پہ گیا. ایک ملک میں ایک بیٹا ہے, ایک ملک میں دوسرا بیٹا ہے, ایک ملک میں باپ ہے. میں ایک ملک میں گیا, وہاں کھڑا, اور یہ مجھے نظر آیا, اور ایک پیغام ملا مجھے. خیال کرنا جب عشق کی راہوں پہ چلو گے, اور عشق کی راہوں میں تھوڑا سا امتحان آنا عشق کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ حصہ ہے. تو پھر یہ باتیں تمہارے کانوں میں سننے کو ملیں گی, اور قیامت تک ملیں گی کہ تمہاری وفاؤں اور محبتوں کا تمہیں یہ صلہ ملا. سمجھ لینا کہ میں خالد بن ولید سے بڑھ کے نہیں ہوں, میں خالد بن ولید سے بڑا نہیں ہوں, میں خالد بن ولید کے سے عظیم نہیں ہوں. وہ عظیم نہیں تھے, عظیم تر تھے.
وہ عظیم نہیں تھے، عظیم تر تھے، انہیں بھی یہ باتیں سننے کو ملی تھیں۔ اگر مجھے مل رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ میرے پاس کچھ ہے تو مجھے مل رہی ہیں۔ یہ باتیں کبھی خالی کو نہیں ملتی، جو دل سے خالی، من سے خالی، جذبوں سے خالی، ایمان سے خالی، خدمت سے خالی ہو، یہ باتیں اس کو نہیں ملتی۔ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس کو ملتی ہیں، بلکہ اس پہ شکر کرے اور کہے کہ سپاہی بن کے چلوں گا اور اللہ سے قیامت تک کی استقامت مانگوں گا کہ مولا بس چلائے رکھ تیری مہربانی ہے، چنگیاں یا مندیاں نبھانی سونے لگیاں نی موجاں تے لگائیں، یہ بس مولا چلائے رکھ، استقامت اللہ سے مانگے۔ آج کے بعد ہماری زبان پہ بسم اللہ کا ورد، ہر کام، ہر عمل، ہر چیز سے پہلے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے برکت۔ کیسے ملے گی؟ ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے، وہ ہے برکت کا نظام۔ کیسے ملے گا؟ ہمیں ایک اشد ضرورت ہے کسی چیز کی، وہ برکت ہے۔ آپ چاہتے ہیں برکت؟ بولے، اگر برکت ملے گی تو کیا ملے گا؟ عافیت ملے گی، اور عافیت ملے گی تو کیا ملے گا؟ رب در در کے فقر سے بچائے گا، غربت سے بچائے گا، اللہ ظلمت سے بچائے گا۔ اور برکت میں ایک نفع اور بتا دوں، جس کو برکت ملے گی اللہ موت سے پہلے بھی، موت کے وقت بھی اس سے ایمان نہیں چھینے گا۔ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سنا، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پر ان کے منہ سے، ان کے عمل سے کوئی ایسا بول یا ایسی چیز ہوتی ہے، وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور وہ قرضہ دے سکتا تھا پر نہیں دیتا تھا، اس کے جنازے سے ہٹ جاتے تھے، فرماتے تھے کسی اور کو تو جنازہ پڑھا لے۔ خود میرے نبی علیہ السلام کے یہ زندگی میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک دوسرا، جس کے اوپر حج فرض ہوتا، پیسے بھی ہوتے تھے، مال بھی ہوتا تھا، اور وہ حج نہیں کرتا تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور کو کہتے تھے تم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ برکت کی برکت سے اللہ ایمان نہیں چھینتا، برکت کی برکت سے اللہ کلمہ نہیں چھینتا۔ کلمے کی موت چاہتے ہیں انشاءاللہ، ایمان والی موت چاہتے ہیں، پھر برکت کی تلاش کریں، اور برکت کی ابتدا بسم اللہ میں پڑی ہے، برکت کی ابتدا بسم اللہ میں پڑی ہے، برکت کی انتہا بسم اللہ میں پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بعض دعائیں ایسی ہیں ان میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جیسے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کتنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرسا۔ اور کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر، میں نے پڑھی ہے۔ اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ جو وضو کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا، مختصر سن لے اس کے فائدے، جو وضو کرنے سے پہلے، یعنی جب وضو کرے گا تو دل ہی میں یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ والحمدللہ۔ پڑھیں سارے، بسم اللہ والحمدللہ۔ جو یہ دعا پڑھے گا وضو سے پہلے، اللہ غیب کے خزانے سے جب تک باوضو رہے گا، فرشتے نیکیاں 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 لکھتے 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 رہیں گے۔ اور کون سی دعائیں بسم اللہ کے ساتھ؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانے کے درمیان کی دعا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں،
ایک اور چیز بتاؤں، بہت پرانی بات ہے، میں مکلی کے قبرستان میں میری زندگی کا کچھ لمحات گزرے ہیں، سناٹا تحت نظر، یعنی آپ مہینہ بیٹھے رہیں تو وہاں بندہ نہیں گزرے گا، اتنا سناٹا، اتنا جنگل، سانپ، بچھو، بھیڑیے، پتہ نہیں نیولے، اور کیا 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 سے کیا کیا سے کیا۔ میں ایک عجیب چیز بتاؤں آپ کو، ایک عجیب چیز بتاؤں، میرے حضرت نے فرمایا تھا جب بیٹھا کرنا 11 دفعہ یا 40 دفعہ اپنے ارد گرد بسم اللہ کا کڑا دے دیا کر، بسم اللہ کا کڑا دے دیا۔ ایک چیز میں نے دیکھی، ایک قبر تھی، اس قبر کے اوپر ایسے ہوتا تھا جیسے اوپر سے کوئی برف آتی ہے، سفید رنگ کی برف، وہاں آ کے پگھل جاتی ہے، پھر برف آتی ہے، پھر پگھل جاتی ہے، برف کے ٹکڑے، برف کے ٹکڑے آتے ہیں، ایسے پگھل جاتے ہیں۔ میں ابھی دسمبر میں وہاں بخارا، تاشقند، اندیجان، فرغانہ، مرگیلان اور نقص وہاں تھا، وہاں ایسے برف پڑ رہی تھی، ہر طرف سفید ہی سفید، لیکن وہ برف ٹکڑے تھے، ٹکڑے ایسے آتے تھے، پگھل جاتے۔ میں نے کہا یہاں تو موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے کہ برف ہو، اور برف تو پڑتی نہیں، یہ کیا ہے؟ میرے جی میں آیا میں جا کے ایک برف کے ٹکڑے کو نا ایسے ہاتھ میں لے لوں۔ میں اٹھا، ایک برف کا ٹکڑا اوپر سے آ رہا تھا، اتنا سا جو دونوں ہاتھوں میں تقریباً آ جائے۔ میں نے ایسے ہاتھ کیا نا تو میرے ہاتھ کو ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل کے نیچے چلا گیا۔ وہ ٹھنڈی سی کوئی چیز تھی، میں سمجھ گیا کہ نور ہے، نور ہے۔ اب میرے جی میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، کیا ہے؟ اب میں نے عمل کرنا شروع کیا، وہی عمل رات کو سوتے ہوا، 4 رکعت نماز نفل، تھوڑی دیر کے لیے سونا ہوتا تھا، بہت تھوڑی دیر کے لیے، 4 رکعت نماز نفل جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر پڑھا۔ کچھ اور عمل کیے، یا علیم علمنی، ایک اور عمل ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، روح صاحب قبر سے ملاقات ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ کہاں کے رہنے والے؟ کہاں؟ مکہ کا رہنے والا، اتنا صدیاں پہلے یہاں آیا تھا لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے۔ میں کہا آپ نے کس کس کو دیکھا؟ کہاں سارے بڑے بڑے صحابہ کو بتایا کہ میں حضور کو نہیں دیکھ سکا، سب کو دیکھا، فلاں کی خدمت کی، فلاں کی خدمت کی، فلاں کی خدمت کی۔ میں نے کہا آپ کی قبر پہ یہ نور کے جو یہ برفیلے، یہ کیا آ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ آج سے نہیں ہے، پہلے دن سے ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور انہوں نے مجھے اپنے 3 عمل بتائے۔ انہوں نے اپنے مجھے 3 عمل بتائے۔ کہا کبھی میں نے زندگی میں اپنے اس طرح کے واقعات تو نہیں ہوتے بھی ہیں تو بتانے کی جرت نہیں پڑتی۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ پھر آگے بیٹھنے والے مجمع میں کیا اتنی استطاعت بھی ہے؟ کیا اتنا بھانڈا اور برتن بھی ہے؟ تین عمل بتائے۔ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا بسم اللہ سے کی ہے، بس الفاظ ہیں، ابتدا اور انتہا بسم اللہ سے کی ہے۔ ایک دوسرا عمل یہ بتایا کہ میں نے زندگی میں حقیر سے بھی حقیر شخص کو اگر ڈانٹا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے،
لیکن میرے دل میں اس کی کبھی حقارت نہیں آئی. دل میں حقارت نہیں آئی. غور سے سمجھے. میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مرشد، والدین اور استاد کو حق ہے وہ اصلاح کر سکتا ہے. مرشد، والدین اور استاد کو حق ہے کہ وہ اصلاح کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کسی کے لیے میرے دل میں حقارت نہیں آئی. اور تیسرا کہا، میرے ایک مربی تھے، محسن تھے، مرشد تھے، میں نے ساری زندگی ان سے کبھی نظریں اٹھائی نہیں. ان کی ہر بات کو میں نے زندگی کے دل کا حصہ سمجھا. میں الفاظ کا ذرا مفہوم بتا رہا ہوں. یہاں ایک دو الفاظ میرے اپنے ہو سکتے ہیں، بس میری نظریں کبھی ان سے نہیں ہٹی اور میرے دل میں کبھی ان کے لیے وساوس، شک، بدگمانیاں نہیں آئی. پہلا عمل، میرے عمل کی ابتدا اور میری عمل کی انتہا بسم اللہ. دوسرا عمل، میرے دل میں کسی کے لیے حقارت نہیں آئی. یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، چوڑا ہے، گندا ہے، برا ہے، ہیروئینی ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اصلاح کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، ڈانٹ دیتا ہوں، پر میرے دل میں کسی کے لیے حقارت نہیں آئی. اور تیسرا فرمایا، میں نے اپنے مربی، اپنے محسن کی بات کو بس ایسے سمجھا کہ یہ میرے دل کا حصہ ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. پھر میں نے شک نہیں کیا کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. کہا بس ان تین کی برکت سے یہ بھی نور ہے جب سے مرا ہوں صدیوں سے، آئندہ بھی نور ہوگا، اب بھی نور ہے. 14 صدیوں سے زیادہ زندگی کے دن رات گزرے ہیں، اس قبر پہ نور ہے. کئی دفعہ دل میں آیا کہ کچھ لوگوں کو لے جاؤں، وہاں رات گزرواؤں، کچھ راتیں وہاں گزاروں. اور ایک دفعہ دل میں آیا اپنے بیٹوں کو ساتھ لوں، کچھ خدام کو ساتھ لوں، کچھ رات گزاروں. میں کہا پتہ نہیں برداشت کر سکیں گے نہیں کریں گے. نور تھا. میرے اول بھی بسم اللہ، میرا آخر بھی بسم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ دوستی کے ناطے، رابطے، سلسلے جوڑتے ہیں. بسم اللہ کے ساتھ زندگی کے دن رات جوڑتے ہیں. بسم اللہ کے ساتھ زندگی کے راہیں بسم اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. قبریں نور سے بھر جاتی ہیں. قبروں میں نور ہوتا ہے، وسعت اور برکت ہوتی ہے. نور ہوتا ہے، وسعت اور برکت ہوتی ہے. دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک واقعہ سناؤں، اور ایک واقعہ یاد آیا. ایک صاحب مجھے پاس آتے تھے دوا لینے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ملے تو لاٹھی سے چل رہے تھے. بڑے عرصے کے بعد میں انہیں دیکھا. ان کی ایک بات مجھے یاد ہے. مجھ سے دوا لینے آئی تو خود کہنے لگے، میں نے پوچھا، خود کہنے لگے میں کیا کھاؤں، یعنی کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. خود ہی کہنے لگے آپ مجھے کہیں میرا سر نہ کھا، باقی ہر چیز کھاؤ. مسائی آدمی تھے. میں بڑے عرصے کے بعد انہیں لاٹھی میں دیکھا. میرے گمان میں وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا نظام ہے، زندگی موت تو اس کے ہاتھ. مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد جو تھے، ایک دفعہ میرے والد وہ اینٹیں چنتے تھے، مستری راج یہ کام کرتے تھے، اینٹیں لگاتے تھے، گارے سیمنٹ سے اینٹیں لگاتے تھے. میرے والد کہنے لگے میرے والد کا مزاج تھا جو اینٹ لگا پکڑتے رکھتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے. زندگی میں معمول یہی تھا. تو کہا والد فوت ہو گئے. والد کی فوت کی پہ ہم غریب لوگ
बिल्कुल मिस्कीन थे, इतने बंदे थे, हम हैरान हो गए कहां से आए। और उनमें सबको मैं नहीं जानता थे, सिवाय चंद को मैं नहीं जानता था। अब सुने, बड़ी हैरत अंगेज बात बता रहा हूं, बड़े अरसे के बाद याद आई। तो कहने लगे कि मुझे वालिद की मौत पे एक अफसोस था। मैंने ख्वाब में वालिद को देखा, ऐसी अचानक ख्वाब में आ गए। मैंने कहा बाजी हमें छोड़ गए, आप होते थे, ये था ये था। कहने लगा बेटा मैं तुझे छोड़ गया हूं, लेकिन तेरे साथ बिस्मिल्लाह को नहीं छोड़ा। और अजीब बात बताई, कहा जिस ईंट पे मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, अल्लाह ने वो सारी ईंटें जमा की, वो जमा करके मेरी कब्र में उन ईंटों से एक महल बनवाया। वो देख मेरा महल है। कहा उंगली जैसे की ना, एकदम देखा कोई हैरत अंगेज महल था कि हर ईंट मेरे महल में अल्लाह ने लगा दी है, उन सबको सोने का बना दिया, उन सबको सोने का बना दिया, हर ईंट पे महल में, और उन सबको सोने का बना दिया। बोल गुजर जाते हैं, बोल बोले गुजर जाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी भूल जाती है, पर यह हमारी भूल है कि भूल जाती है, अल्लाह के रजिस्टर में लिखी जाती है। यह हमारी भूल है कि भूल जाती है, अल्लाह के हां वो लिखी जाती है। 1 या 3 दिन में मैं एक फैसला करवाने का अमल बताता रहता हूं। कोई दुनिया का नामुमकिन है, फैसला हो जाता है। आप भी कराना चाहते हैं तो करा लें, या 1 दिन में या 3 दिन में। हद कोई होगा, हद कोई होगा जिसके 3 दिन से ज्यादा गुजरे होंगे। मैंने फैसले होते देखे। एक अमल बताता रहता हूं, आज फिर बताता हूं। औलाद का मसला है, बेऔलादी है, बेरोजगारी है, घर नहीं, दर नहीं, रिस्क नहीं, कारोबार नहीं। दुनिया का कोई नामुमकिन जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें हैं। कोई ऐसी चीज है जिसमें कहते हैं कि बस अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, मौत, इसका इलाज सिर्फ मौत है। वो अमल में बताता रहता हूं कि 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत के पढ़ें, और उसके बाद फिर गिड़गिड़ा के 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कितनी रकात पढ़नी है? 12 दुगाने, 12 दुगाने 24 नफिल बनेंगे। 2 नफिल, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाह, फिर 2 नफिल, फिर 1000 बिस्मिल्लाह, फिर 2, इस तरह 12 बार। ऐसी कोई 5 घंटे लग जाते हैं। मेरे तो लगे थे 5 घंटे। कुछ अरसा हुआ मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं कहूं रोज मैं पढ़ता हूं, ऊपर अर्श नजर आता है, नीचे फर्श नजर आता है। किसी ने पढ़ा, जो पढ़ा वही हाथ खड़ा करे। अब तो शुक्र है बंदा यहां से चला गया। एक बंदा यहां बैठता था, जो काम भी होता था खड़ा हो जाता। आखिरकार मैं कहूं अल्लाह का नाम बह रहे हो, जो भी चीज होती थी खड़ा हो जाता था। चेहरा शनासा हो गया था, चेहरा। हाँ, कितना वक्त लगता है? 4 साढ़े 4। इधर से आवाज यह है, आपके 3 घंटे लगे, और 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, चलो 3, 5, 7। अगर 7 घंटे में 70-80 साल की जिंदगी के मसले हल हो जाए, सौदा महंगा है। और जितने बिस्मिल्लाह के कमालात आपने सुने हैं, बोलो सौदा महंगा है? क्यों भाई? सोने वाले भी बताओ और जागने वाले भी बताओ। बस आज आप बता दो।
बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। जो सोता है ना तस्बीह खाने में आके, औरत है या मर्द है, उसके लिए मुझे बस यही अल्फाज याद आते हैं। क्यों? दर्स के दौरान अल्लाह का नूर जारी होता है। फरमाया जहां मेरा जिक्र होता है फरिश्ते जमा होते हैं, वो फरिश्ते नूर हैं। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। अल्लाह का नूर जारी होता है। अगर सारी जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें अगर खत्म हो जाएं मेरे 5-7 घंटों की तवज्जो से, तो सौदा सस्ता है या महंगा है? बिस्मिल्लाह के कमालात आप 3 जुमेरातों से सुन रहे हैं। है थोड़ी सी मुशक्कत और बंदा तस्बीह के दानों को देखेगा, तस्बीह के दानों को कि 1000 की तस्बीह खत्म ही नहीं हो रही। ना ना ना, डूब जाओ, दीवाना हो जाओ। जैसे मैंने हजवेरी महल में ना इसी मंगल को गया, मैं आइंदा मंगल फिर जाऊंगा, उन्हें अमल दे के आया हूं, जेर जमीन चिल्ला गाहों के लिए अमल दे के आया हूं। मैंने कहा मैं आइंदा मंगल फिर आऊंगा तो मैं और अता करूंगा, और जो जेर जमीन चिल्ला गाहों में मेहनत करेगा इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं हर मंगल हजवेरी महल जाऊंगा इंशाअल्लाह। दिन के 12 बजे वहां जेर जमीन चिल्ला गाहों को मेहनत करने वालों को इंशाअल्लाह रूहानी तोहफे भी दूंगा और दुआएं भी। क्यों? वो जेर जमीन चिल्ला गाहों को नहीं है, वो तो कोई और कायनात है। इसलिए मैंने ऐलान किया था लाहौर में जगह जगह पतली ईंट जमा करें, और अंदरून शहर से मैंने ऐलान किया था ये पतली ईंट जो शाही किले में लगी, लगाने वाले भी मर गए, बनाने वाले भी मर गए, यही हम जमा करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, यही लगाते हैं। क्यों? ये बरकत वाली ईंट है। एक बाबा जी थे, वो ताजा रोटी 1 रुपए की बेचते थे, बासी रोटी 2 रुपए की बेचते थे। बाबा जी ये क्या? कहा इस बासी रोटी को बरकत वाला वक्त है, जितना वक्त आगे गुजरता जाएगा बरकत उठती जाएगी, हटती जाएगी। खुशकिस्मत हाथ होंगे जो अंदरून शहर से, सारे शहर से पतली ईंटें चुन चुन के हजवेरी महल, और खुशकिस्मत होंगे जो वहां जेर जमीन चिल्ला गाहों में खिदमत हर मंगल इंशाअल्लाह, हर मंगल वहां हाजिरी, और वो जो खिदमत करने वाले, ईंटें लगाने वाले, कोई मुशक्कत का काम नहीं है, उनके लिए दुआएं भी, रूहानी पैकेज अभी भी दे के आया हूं, बहुत ताकतवर दे के आया हूं। थोड़ी सी मेहनत कर लें इस नफिल पढ़ने पे, और अपने आप को हजवेरी महल के लिए थोड़े से वक्त के लिए कबूल करवाएं। सखी कबूल कर ले, सखी कबूल कर ले। इन हाथों को, जो हाथ जेरे जमीन चिल्ला गाहों की ईंटें अंदरून शहर से चुनेंगी या वहां लगाएंगी, मैं हकीकत कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में शायद आपको कसमें कम मिलेंगी, कसम कह रहा हूं, अल्लाह उन हाथों को मंगता होने से बचाएगा। उनकी नस्ल 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 दर नस्ल रब उनको हाथों को तवंगर रखेगा, आबाद रखेगा। उठ यार फरीद शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थी सिंध आबादवल। अल्लाह उन हाथों को मंगता नहीं रखेगा, शाद और आबाद रखेगा। ये नफिल फैसला करें, वक्त निकालें पहले, और एक सिर्फ काम करना है नफिल पढ़ने से पहले, बावजू होकर मोबाइल उठाना है, बावजू उसको 3 दफा बोसा देना है, फिर सीने से लगाना है। 2-4 आंसू बह जाए तो कोई बात नहीं, इश्क में मोहब्बत में आंसू बहते हैं। 3 दफा बोसा देना है, माथे से लगाना है, एक इधर आंख, एक इस आंख से, बिस्मिल्लाह ठर ठर वैया ठर ठर वैया, और आंखों से लगा के उस मोबाइल को फिर एक तरफ साइलेंट पे या फ्लाइट मोड पे लगा रख के जुदाई के आंसू बहा के फिर 5 घंटे फिर अल्लाह को, फिर बंदा और अल्लाह। पता नहीं अल्लाह इस मोबाइल की जुदाई पे क्या फैसले करेगा। तेरी महबूब देखो, जो अल्लाह की खातिर अपने महबूब को छोड़ेगा, जो अल्लाह की खातिर,
کسی سے پوچھا تیری چاہتیں کیا ہیں؟ کہا میری 4 چاہتے ہیں، اگر مل جائیں تو دنیا میں بل گیٹس بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا کیا؟ کہا ایک میری تنہائیاں، ایک میرا پیکج، ایک میرا موبائل اور ایک میرا چارجر، یہ 4 میری چاہتے ہیں، اگر مل جائیں تو سبحان اللہ میرا جیوی کہندے مدینے نو جاؤں۔ وہ ایک نعت خان تھا کہ مدینے آئی جاؤں تے جائی جاؤں، بابا بیٹھا تھا کہ خرچہ تیری ماں دے گی، آئی جاؤں تا جائی جاؤں، اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے، وہ کریم ہے۔ ایک چیز ویسے خرچوں سے نہیں ہوتی، اس کی قبولیت سے ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ فیصلہ کرے گا اگر یہ نفل پڑھ لینا۔ میرا ایک مشورہ ہے، میں اس نفل کے 3 پیکج دیتا ہوں، 3 پیکج، 11 بار، 21 بار، 41 بار، یعنی یا 11 دفعہ یہ نفل پڑھ لیں یا 21 بار پڑھ لیں، یا وقفے وقفے سے پر فیصلہ ہو جائے۔ پڑھیں ایسے کیسے؟ ایک مشہور تھے پامسٹ، کہنے لگے کہ میں کال کوٹھڑی میں ایک پھانسی جس کو صبح ملنی تھی اس کے پاس گیا، میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، میں تیری لکیریں دیکھوں گا۔ اس نے کہا باؤ جی اس ہاتھ کو ہی کاٹ کے لے جائیں۔ کیوں؟ اسے پتا تھا آج کی رات ہے، اس کے بعد زندگی کا سب نظام ختم ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ 12 نفل پڑھ لیں، فیصلے، کیوں جی کسی کے تجربے میں ہے یہ فیصلے کرواتے ہیں؟ بولیں، کسی کے تجربے میں ہے فیصلے کرواتے ہیں؟ کرواتے ہیں، ہاں فیصلے کرواتے ہیں۔ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فیصلہ کرے، صرف 1 بار بسم اللہ پڑھیں تو فیصلے ہوں، اور جو 11,000 دفعہ 12,000 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور وہ بھی نفل صلاۃ الحاجت کے ساتھ پڑھے، وہ بھی نفل صلاۃ الحاجت کے ساتھ پڑھے، اس کے فیصلے کیسے نہیں ہوں گے؟ بولیں، نفل صلاۃ الحاجت پڑھ دو گڑ گڑا کے، پھر اول آخر 3 دفعہ درود شریف، پھر 12,000 دفعہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی عظمت، جلال، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کے کرم کا استحضار، یعنی 100% تصور توجہ خیال ہو، 100% تصور توجہ خیال ہو، اس کی رحمت، عظمت، برکت، رحمت، عظمت، برکت، رحمت، عظمت، پورا تصور ہو، پورا خیال ہو، اور پوری توجہ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ آنکھوں سے اپنی قدرت کے جلوے، عظمت کے جلوے، عزت کے جلوے، اپنی طاقت کے جلوے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے کرتا ہوں، کر کے دکھاتا ہوں، چاہتا ہوں، چاہ کے دکھاتا ہوں، ایسے 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 کرتا ہوں۔ کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ بڑے سخی بیٹھے ہیں، ہاتھ نیچے کریں۔ اب پھر بتائیں کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ۔ آپ نے ہاتھ کیوں کھڑے کیے؟ عموماً ہمارے ہاں تسبیح خانے میں ہاتھ کھڑے نہیں کرائے جاتے۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ پاک بندے سے فرمائیں گے میرے بندے تو نے خیر کا عمل نہیں کیا تھا، اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا۔ اب سارے نیت کر لیں، سارے نیت کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ چلو 3 بار تو لازم پڑھیں گے، آج اس ہفتے پڑھ لیں، کل دوسرے ہفتے، آج کے دن، کل چلو دوسرے دن، پر پڑھیں ایسے، پڑھیں ایسے، پڑھیں ایسے کہ زندگی کی آخری نفل ہے، زندگی کی آخری نفل ہے، پڑھیں ایسے۔
پڑھیں. میں بھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑی جیل میں گیا. میں نے جیل کے سپریٹینڈنٹ بیٹھے تھے, نیک شریف آدمی ہیں, اللہ والے بندے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ جیل میں سب سے زیادہ تسبیحاں, وظیفے, دعائیں, زاریاں مانگنا. وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, 100% ایسا ہی ہے, ایسا ہی کہ 100% ایسا ہے. تو یہ نفل زندگی کے آخری نفل پڑھیں. کتنے خوش قسمت ہوں گے یہاں تسبیح خانے میں آئے ہیں وقت گزارنے کے لیے. وہ وقت گزارنے کے لیے وہ سنگ دل بن جائیں, بے رحم بن جائیں اور ظالم بن جائیں. 3 چیزیں ہیں, سنگ دل بن جائیں, بے رحم بن جائیں, ظالم بن جائیں. موبائل کے معاملے میں, بندوں کے معاملے میں نا. سنگ دل بن جائیں, بے رحم بن جائیں, ظالم بن جائیں. اور تسبیح خانے کی ساعتوں میں یا آپ دنیا کے جس مقام پہ بیٹھے ہیں وہاں فیصلہ کریں یہ نفل گڑ گڑا کے پڑھنے ہیں, اور اس نفل کو فیصلہ کن نفل کا نام دیں. یہ فیصلہ کروائیں گے حقیقتاً. اچھا, ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہے, بسم اللہ تو جانتا ہے نہیں جانتا. کسی سے بھی پوچھو تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جانتا ہے نہیں جانتا. اگر وہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے, 2 نفل پڑھے اور پڑھے گڑ گڑا کے, پھر 1000 کے بر, پھر 2 نفل, اور ساتھ کوئی کنکر رکھ لے, کوئی چیز رکھ لے, 12 نفل کیا تاکہ یہ 2 نفل ہو گئے, کوئی نشانی رکھ لے, کوئی کاغذ قلم رکھ لے, لکھتا جائے اور تاکہ یاد دہانی رہے, اور یہ 12 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے پڑھے. اور ایک بات بتاؤں, بسم اللہ پڑھتے ہوئے, بسم اللہ کیا ہے, جس طرح آپ نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں نا, میری بات سن رہے, نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں, یہ بسم اللہ بنیادی طور پہ دعا ہے. آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں, اب دعا کا وقت ہے. 12 نفل میں ہر 2 نفل کے بعد 1000 دفعہ جو دعا مانگے گا, سوچو تو صحیح, 1000 دفعہ اللہ کا دروازہ 1000 دفعہ کھٹکھٹائے گا. 1000 دفعہ کہ اللہ دے دے, اللہ تیری مہربانی میں دے دے, اللہ تو رحمان الدنیا رحیم الآخرہ دے دے, اللہ اپنے نام اللہ کی برکت سے دے دے, اللہ اپنے نام رحمان کی برکت سے دے دے, اللہ اپنے نام رحیم کی برکت سے دے دے. جو 12 نفل اور پھر 12,000 دفعہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. کوئی شک ہے کہ اس کو نہیں ملے گا؟ بولے اللہ والو, کوئی شک ہے کہ اس کو نہیں ملے گا؟ کوئی شک نہیں. کر لیں فیصلہ. وہ ملا, وہ پایا جو گمان, خیال اور تصور سے بالا تھا. وہ ملا, وہ پایا جو گمان, خیال اور تصور سے بالا تھا. فیصلہ کر لے. بے اولاد ہے, فیصلہ کر لے, جب اولاد نہیں ملے گی میں نفل نہیں چھوڑوں گا. بے گھر ہے, بے در ہے, بے سہارا ہے, بے آسرا ہے, رزق نہیں, صحت نہیں, برکت نہیں. فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ اللہ سے منوانا ہے, انشاءاللہ. کر لے فیصلہ. اور میں جب بندہ ایک دفعہ کہتا نا یا ارحم الراحمین, یا, اور یہ جو لفظ رحمان ہے یہ ارحم الراحمین کا خلاصہ ہے, مجموعہ ہے. اور میں آسمان سے اللہ 3 دفعہ فرماتے ہیں اے رحمان اور رحیم بندے کو پکارنے والے, بول کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے, بول کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے. یا ارحم الراحمین, بول کیا مانگتا ہے. 3 دفعہ. یہ تو 1 دفعہ کہیں,
جو 1000 دفعہ کہے، جو 12,000 دفعہ کہے گا اور درد سے کہے گا، عرشوں پہ کیا ہلچل مچے گی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، فرمائے جو بسم اللہ پڑھتا ہے، کائنات میں صرف بسم اللہ وہ دعا ہے جو تقدیر کا لکھا مٹا دیتی ہے۔ تقدیر کا لکھا، کہ اس کی تقدیر میں فقر لکھا ہے، اس کی نسلوں کو ہم نے کبھی خوشحال نہیں کرنا، اس کی تقدیر میں فاقہ لکھا ہے، اس کی تقدیر میں غربت تنگ دستی لکھی ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دو بیماریاں دکھ لکھے ہیں، اس کی تقدیر میں ناکامیاں تھکے پریشانیاں لکھی ہیں، اس کی تقدیر میں بے اولادی لکھی ہے، اس کی تقدیر میں پریشت اور ناکامیاں اور جادو اور جنات، اور بس تقدیر کا لکھا مٹ جاتا۔ کریں فیصلہ، بھریں جھولیاں، پائیں نعمتیں۔ اب مجھے جلدی سے بتا دیں کون بندہ یہ نعمت نہیں پانا چاہتا، ہاتھ کھڑا کر۔ 1 2 3 4 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ فیصلہ کریں کہ میں نے آج کے بعد اپنے لیے بخت اور برکت کے دروازے کھلوانے ہیں اور بسم اللہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور بسم اللہ کے بغیر نہ میری زندگی میں کھانا ہوگا، نہ پینا ہوگا، نہ اٹھنا ہوگا، نہ بیٹھنا ہوگا۔ اپنی زندگی کے ہر کام سے پہلے ایک صاحب یہاں بیٹھتے تھے اس جگہ، انہوں نے 2 رمضان گزارے۔ کچھ بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا، وہ اس وقت 80 سال سے اوپر کے ہیں جو صاحب ہیں، 2 رمضان گزارے۔ مجھ سے علیحدہ کہنے لگے ہم مل بیٹھ کے شراب پیتے تھے، جب میں شراب پیتا تھا نا بے ساختہ منہ سے بسم اللہ نکل جاتی تھی۔ ان کے الفاظ ہیں، ان کا عروج تھا کسی دور میں، بہت عروج تھا۔ وہ ایک قبیلے کے آج بھی سردار ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اور تسبیح خانے سے ان کی محبت ہے۔ انہوں نے 2 رمضان زندگی کے یا 3 رمضان یہاں گزارے ہیں۔ مجھے علیحدہ کہا میں ان کا پردہ کیسے اٹھا سکتا ہوں جس کا اللہ نے رکھا ہے، میں کون ہوتا ہوں۔ کہا کہ ہم جب بیٹھ کے اکٹھے دوست شراب پیتے تھے، میرے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکلتی تھی۔ کہا شاید یہ اس بسم اللہ کی برکت ہے۔ وہ تو شاید کہہ رہے تھے، میں یقیناً کہہ رہا ہوں یہ او بسم اللہ کی برکت ہے۔ آج مجھ سے بڑا کوئی شراب سے نفرت کرنے والا نہیں، آج مجھ سے بڑا شراب سے کوئی نفرت کرنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خیال ہے پھر؟ انہیں اٹھا دو، کیا خیال ہے؟ بسم اللہ سے دوستی ہوگی ہیں؟ بس صرف باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھنا، جب موبائل سے تھوڑا سا قبلہ رخ بیٹھ، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں۔ حالت احرام میں ہو تو بہت بہتر ہے۔ جب یہ حالت احرام میں ہو کے پھر موبائل سے الوداع کرنا، احرام باندھنا، احرام باندھ کے پھر وضو خوشبو لگا کے پھر موبائل کو احتیاط سے اٹھانا، اور پھر کہنا کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا۔ پھر یہ غم کے مرثیے پڑھنا، حالت احرام میں خوشبو لگا کے غسل کر قبلہ رخ بیٹھ، اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ میں لینا۔ میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر،
वो मिल भी गया, मुट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। और जिस वक्त फिर आप नफिल पढ़ लेना, फिर मोबाइल को उठाना तो कहना वो मिला तो बरसों के बाद भी मेरे दिल में कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था, वो जो उनके सामने आ गया वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंग जमाल था, मेरा दर्द कैसे वो जाना था, मोबाइल मेरी बात कैसे वो माना था, वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था, कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर। मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, चार्जिंग खत्म, न वो रोशनी न वो ताजगी। दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था, मेरे दिल में था कि कहूंगा उससे जो दिल पे रंज और मलाल था, जब वो आ गया मेरे सामने तो न रंज था न मलाल था। और अगर ज्यादा दिल तड़पे तो कह देना यूं यूं मुझको निगाहों के तराजों में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में संभोलो, अब दिल को लाया हूं हथेली पे सजा के, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। अगर और ज्यादा गम हो तो कह देना गम के संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल के रोग अच्छे लगते हैं, तू बामवाना बन के मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। गुस्ल कर, एहराम बांध, खुशबू लगा, किबला रुख बैठ के फिर इसको हाथों में लेना, और फिर ये गम की बातें, गम के किस्से सुना के चूम आंखों से लगा के फिर गिलाफ में लपेट पे फिर कहना उठ बुलिया चल यार मनाइए, उठ बुलिया चल यार मनाइए, न तबाजी ले गए कुत्ते तैं तो उत्ते, दर साईं दा मुंह न छोड़न तोड़े मारो 100 जुत्ते। मैं गया था, मुर्शिद ने तो ये बात कह दी, मेरी बेइज्जती हो गई। हाँ, उसने कहा कुत्ते को दर साईं दा मुंह न छोड़न तोड़े मारो 100 जुत्ते तैं तो उत्ते। कुत्ता ही दर नहीं छोड़ता तो दर छोड़ के चला गया, थोड़ी बातों में बदगुमान हो गया, यकीन कहां गया तेरा। ये नफिल पढ़ने का फैसला करे। अशार की और आमद हो रही थी, मैंने जबरदस्ती उसको ब्रेकें लगाई, और ब्रेकें भी इतनी सख्त लगी टायर चूम करते हुए वहां तक गए। और सड़क पे ब्रेक लगती है ना तो काले हो जाते हैं, टायर घिसकते हुए जाते हैं। अशार की आमद शुरू हुई थी, एक फारसी के अशार आ गए, अब अरबी के अशार कुछ आ गए। फैसला करें, ये नफिल पढ़ने हैं, वक्त निकाल के पढ़ने हैं। कहने का मकसद यह है जिस तरफ कोई गुमान ना हो, गुम कर गुमा या करू रहन, ये नफिल इस तरह पढ़ने हैं। ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदा ही ख्याल दे, बीवी बच्चे माल असबाब छोड़, बस हर पल उसका ख्याल हो, गुम कर गुमा या करो रहें, फिर सारी सोचें जज्बे खत्म हैं, फिर एक जज्बा है, वो है जज्बा अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। ऐसे जज्बे रस्को तरस आएगा, अपनी चाहतों का खून करके मेरी मोहब्बतों पे आता है। फिर सुनना ये बोल, अपनी चाहतों का खून करके मेरी मोहब्बतों में आता है और मुझे तलाश करता है। सारी चाहतों का खून कर दिया, सारी चाहतों का खून कर दिया, और सिर्फ मेरी एक मोहब्बत का मुतलाशी है। ये चाहता है
یہ محبت ہوگی، یہ عشق ہوگا کہ اپنی چاہتوں کا خون کر دیا اس نے۔ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ شکوے کرتا ہے میرے بندوں تم نے میری قدر نہ کی، کر لو قدر، آ جاؤ، دوں گا اتنا کہ تیری نسلوں 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 کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، بٹھاؤں گا، عطا کر۔ بڑا قدردان ہے۔ یہ 12 نفل پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، یہ صدیوں سے آزمودہ ہیں، میں نے اپنے ایجاد نہیں کیے، میں ڈاکیہ ہوں، میں اللہ والوں کی، آل رسول کی، اصحاب رسول، اولیاء صالحین کے پیغامات دیتا رہتا ہوں، میرے ہر عمل کے ثبوت موجود ہیں، بے ثبوت کوئی عمل نہیں دیتا۔ اگر کسی کی ناواقفیت ہے تو وہ اس کا قصور ہے، عمل کے ثبوت کتابوں میں موجود ہیں، موجود ہیں۔ فیصلہ کریں اب کون فیصلہ، دیکھو اب وہ ہاتھ اٹھائے جو پڑھے، باقی نہ اٹھائے، کون فیصلہ کرے گا؟ ہو ماشاءاللہ کہیں انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ فیصلہ کریں، اور فیصلہ بھی ایسا کریں کہ بس کر گزریں، کر گزریں، ایسا فیصلہ کریں، یکسوئی ہو، یکسوئی ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ اور پھر ربیع الاول مجمع بڑھ رہا ہے، ربیع الاول کا تسبیح خانے میں، کل بھی ربیع الاول کے پروگرام، پرسوں بھی ربیع الاول کے سارے روحانی طاقتور پیکج، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، اور لنگر ہی لنگر، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اور ربیع الاول کی ساری سعادتیں، اور ربیع الاول میں اگر یہ عمل ہو جائے، دنیا آ رہی ہے تسبیح خانے ربیع الاول گزارنے کے لیے، دنیا پا رہی ہے تسبیح خانے، اور اللہ کے فضل سے صبح سے لنگر کی ترتیب شروع ہوگی، ہمارے ذمہ دار حضرات کی 100% تیاریاں ہیں، اور اعمال کا لنگر، روحانیت کا لنگر، اور کھانے کا لنگر، اور یہ دسترخوان سارے۔ تو فیصلہ کریں، بولیں کیا خیال ہے، یہ نفل چھوڑنے کے قابل ہیں؟ بولیں نہیں چھوڑنے کے قابل، پر عشق ویسا ہو، وہ ڈھونڈ کے لیا عشق، کہتا تھا جب میں آپ کو دیکھتا تھا روتا تھا، روتے روتے ڈوب جاتا تھا، وہ عشق ڈھونڈ کے لیا، وہ کہاں گیا عشق؟ وہ عشق کہاں گیا؟ وہ عشق ڈھونڈ کے لیا، تلاش کر چراغ لے، اس عشق کو ڈھونڈ کے لیا، جب تو دیکھتا تھا اور تیرے آنسو نہیں تھمتے تھے، تیرا دل مچلتا تھا، تیرا من ابلتا تھا، تیرا دل ڈوبتا تھا، وہ عشق لیا، اس عشق کی آنچیں کم ہو گئی ہیں، وہ عشق لیا، اس عشق کی آنچیں کم ہو گئی ہیں، اس عشق کے جذبے کم ہو گئے، وہ عشق لیا ڈھونڈ کے، جس عشق سے تیری آنسو بھی، آنکھیں بھی بہتی تھی اور دل بھی بہتا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ نفل پڑھیں گے، پڑھیں گے، ڈوب کے پڑھیں گے۔ ہاں اچھا، یہ نفل عام لباس میں پڑھنے ہیں، جو آپ صاف ستھرا لباس، پاک لباس ہے، لیکن اس نفل سے پہلے 2 چادریں حارات احرام کی اگر مل جائیں تو وہ پہن کے وہ پھر موبائل کو الوداع کرنے کا عمل پہلے ہے۔ اچھا یہ کرنا نہیں ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں، بعض بندے کرتے ہوں کہ مرشد نے فرمایا تھا 2 چادریں احرام کی تلاش کریں، اور اس کے بعد باوضو ہوں، خوشبو لگائیں، اور پھر یہ قصیدے پڑھیں، سارے قصیدے پڑھ کے سینے سے لگائیں، 2-4 آنسو بھی بہہ جائیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا بیوی جو ہے 2 بندوں کی خوشامد ایسے کرتی ہے جیسے قیامت کے دن فرشتے خوشامد کریں گے، ایک گھر میں کام والی، ایک موبائل کی، ایسی خوشامد کرتی ہے جیسے قیامت کے دن فرشتے، بندہ فرشتوں کی خوشامد اور اللہ کی خوشامد کرے گا، کام والی کی، ایک موبائل کی۔ شوہر تو روز کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟
तो फैसला कर लिया नफिल पढ़ने का इसके साथ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये फैसला तो किया, एक फैसला नहीं किया, मेरा चंदा मेरा धंधा, काम आजकल है जरा मंदा, मार्केटें वैसे ठंडी हैं, तो मेरे हामीम लायुन सारून या हफीजो या सलाम, और फितनों के लिए फितनों के लिए फितनों के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया था, वो अपने जज्बे बढ़ाएं, अपनी तवज्जो बढ़ाएं, अपना ध्यान बढ़ाएं। जिन्होंने अपने आप को फितनों के लिए वक्फ किया था, फितनों को खत्म करने के लिए, वो अपनी तवज्जो बढ़ाएं। बोलें बढ़ाएंगे। और इसी 12 नफिल में फितनों को खत्म करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, इन्हीं 12 नफिल में भी और मेरी नस्लों का इस पूरे तस्बीह खाने के सारे निजाम की हिफाजत, बरकत, आफियत, हिफाजत, बरकत, इसका भी साथ तसव्वुर लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह। और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार तस्बीह खाने को दाएं बाएं वुसअत देने के लिए, और एक दफा सूरत अल-हाकुमुत-तकासुर हर नमाज के बाद मेरी नस्लों के लिए। और आप तस्बीह खाने के किसी भी शोबे में हैं, किसी भी शोबे में, तो आप कोशिश करें, बूढ़े हैं या जवान, अपनी जिंदगियां तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत के लिए वक्फ करें। और जब भी यहां तशरीफ लाएं, बिस्तर के बगैर तशरीफ न लाएं। हम बिस्तर नहीं दे सकते, सोचें सैकड़ों हजारों को कैसे बिस्तर दे सकते हैं। नवंबर में अबकरी का एक खास शुमारा आ रहा है जो सिर्फ जिन्नात के वज़ाइफ पे होगा और जिन्नात के हालात पे होगा कि जिन्नात ने कौन कौन से वज़ाइफ बताएं। नवंबर का अबकरी का जो रिसाला है, अभी से इसको हदिया करने लेने और इसको फैलाने का फिक्र करें, अभी से इसका फिक्र करें, और अभी से। और हजवेरी महल में जेर जमीन चिल्लागाहों की मैंने दरखास्त की है, उस पर बहुत तवज्जो बढ़ाएं, बहुत ध्यान बढ़ाएं और बहुत तवज्जो। इंशाअल्लाह इराक करबला जाने की तरतीब बन रही है। हमारा कोशिश है कि हमारा कुछ ग्रुप हो। अगर कोई बंदे इस शोबे के ग्रुप ले जाते हों तो वो टेलीनार के नंबर पे हमसे राब्ता करें। हमारा तो कारोबार नहीं है। कोई बंदे अगर ये ग्रुप ले जाते हों ये इराक की ज़ियारत के लिए, तो वह हमसे राब्ता करें, जरूर करें, राब्ता करें। और इसमें आजम का दम इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल हफ्ते की सुबह फजर के बाद होगा, और फिर जोहर के बाद इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की महफिल होगी। जोहर के बाद 11 जुमेरातों का सूरत इखलास का अमल इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात से शुरू होगा, आइंदा जुमेरात से शुरू होगा। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का फिक्र करें। 7 सितंबर चांद ग्रहण, 21 सितंबर सूरज ग्रहण, उसके अमल अभी से फिक्रमंद हो, अभी से फिक्रमंद हो। और ये जमजम के कूलर हैं, इनसे बोतल में घोंट घोंट पानी घर ले जाया करें, बहुत बरकत है इनमें, बहुत ताकतवर तावीज है। खवातीन मेरी बेगम पिरानी जी को अपने हालात बताया करें। जो भी खिदमत वाली खवातीन हैं वो मेरी बेगम को अपने हालात बताया करें, उन्हें बार बार बताया करें। हालात बताने से ही, क्योंकि रोज नए चेहरे नए लोग आते हैं, तो हालात बताएंगे, पूछेंगे तो फायदा होगा। तस्बीह खाने में मजमा आता है, तो मजमे आने से मुरम्मत चलती रहती है। तो बिजली, सोलर, वेल्डिंग, पेंट, लकड़ी, लिफ्ट, स्पीकर, किसी भी चीज की मुरम्मत में कोशिश किया करें, थोड़ा सा वक्त दिया करें। किताब 70 दुख एक तावीज, जिस मन्नत मुराद की नीयत से पढ़ेंगे वो मन्नत मुराद पूरी होगी, और जिस मन्नत मुराद की नीयत से बांटेंगे वो मन्नत मुराद इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। तस्बीह खाने में 3 दिन गुजारें, जुमेरात असर से एतवार जोहर तक। बहुत ताकतवर रूहानी पैकेज होते हैं जो किस्मत और मुकद्दर बदल देते हैं, जरूर गुजारें। और बच्चों की हौसला अफजाई करें, जब बच्चे आए उन्हें टाफियां, खिलौने दें। यही हमारी नस्लें हैं, यही हमारा सब कुछ है। और अपने ही जूते इस्तेमाल करें, किसी और के नहीं। बाज़ औक़ात किसी और के जूतों से बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अबकरी का रूहानी ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज नवा रूहानी ऑपरेशन था, और
अल्लाह के फजल से अब तक 3600 अफराद मर्द हजरात का रूहानी ऑपरेशन हो गया है। मसाइल, तंगदस्ती, परेशानी, बे औलादियां, शादियों की बंदिश, कारोबार, रिस्क, जुमेरात दोपहर को, हर जुमेरात दोपहर 1 बजे वक्त से पहले आया करें, 1 बजे तशरीफ लाया करें। अल्लाह पाक की रहमत हो, इज्जतें बरकतें हों। और कुछ लोगों ने यह किताब 70 दुख एक तावीज लेकर बेचना शुरू कर दी है, इसको बेचना शुरू कर दिया है। ख्याल करना वो रिस्क कहीं नस्लों में बीमारियों, दुखों, तकलीफों और कैंसर का जरिया ना बन जाए। बहुत खतरनाक बात है, एहतियात करना। और हजवेरी महल में जो 21 नवंबर का 1.25 अरब का दरूद का चिल्ला है, उसमें हिजबुल बहर का हाथ का लिखा हुआ तावीज तकसीम होगा। और भी ताकतवर रूहानी पैकेज है, अभी से खुद भी और लोगों को तैयार करें। बैत का अमल है, जो पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे, और जो नए बैत होने चाहते हैं कालिमात मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मैंने तौबा की, शिर्क, बिदअत, सगीरा कबीरा गुनाहों, तेरी हर नाफरमानी से अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात, तिलावत और नमाज का एहतमाम करते रहें। हलाल हराम जायज नाजायज पर बहुत नजर रखें। और सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है जो राब्ते में रहता है। दुनिया के जिस कोने में भी हो दर्स सुनते रहें। मैं भी याद दहानी का मोहताज, आज आप भी याद दहानी के हम सब मोहताज हैं इंशाअल्लाह ताला। आज 2 निकाह भी होंगे। कोशिश है हमारे निकाह आसान हो, सादा हो। कितना खुशकिस्मत शादी होगी जिसपे कापी नहीं होगी। और निकाह के खाने में, शादियों के खाने में गरीबों को भी शामिल किया जाएगा। तो पहले दरूद शिफा पढ़ेंगे आज, फिर हम बैठ के फिर वही दुआ पढ़ेंगे। कौन सी? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला। हाँ, उसी वजद और विजदान से जब देखता था तो आंसू नहीं थमते थे। ढूंढ के ला मुझे वो इश्क दे, वो तेरा इश्क कहाँ है? तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? वो इश्क मुझे ढूंढ के दे, वो कहां गया तेरा इश्क? इस कैफियत और दर्द के साथ डूब के, रो के, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के आज मनवा लें अल्लाह से, अपने लिए, नस्लों के लिए, उम्मत के लिए बरकत 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 मनवा लें। इस मजमे में पता नहीं कौन है ऐसा जिसकी वो रब सुनता है तो पूरी कर देता है। आज मनवा ले, आज मनवा ले। तो पहले हम दरूद शिफा पढ़ेंगे, फिर डूब के ये दुआ पढ़ेंगे, फिर डूब के ये दुआ पढ़ेंगे, फिर टूट के ये दुआ पढ़ेंगे, फिर विजदान से ये दुआ पढ़ेंगे, फिर बावाज़ बुलंद पुकार के ये दुआ पढ़ेंगे, और फिर इसमें जात के साथ दुआ का इख्तिताम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। आए बैठ के फिर दुआओं का इहतमाम करते हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह।
بہت توجہ سے پڑھیں، بہت درد سے پڑھیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ عاشقوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع ہے۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا۔ نورانی بول ہیں، نورانی محفل ہے، نورانی رات ہے شب جمعہ۔ آج نورانی لک میں اللہ سے منوا لیں، منوا لیں، منوا لیں۔ رزق روحانی، رزق جسمانی منوا لیں۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، عافیتیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اس سارے مجمع کو عطا فرما، اور جو پوری دنیا میں تیرا مجمع بندے بندیاں ان سب کو عطا فرما۔ محرومی سے بچا، بس قبول فرما، معاف فرما، قبول فرما، معاف فرما، قبول فرما، معاف فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کے